हेलो। हेलो। हाँ अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। बताओ भैया, आपको भाई खैरियत से? हाँ अलहमदुलिल्लाह। हाँ आपको भाई मसला पूछना था मैं, ये है कि कुरान में एक आयत है सूरतुल अराफ की आयत नंबर 194। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसलकुम फला यस्तजीबूना लकुम इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह के सिवा तुम जिनको पुकारते हो वो एक मक्खी पैदा करने के बराबर है। और अगर तुम सच्चे हो तो उनसे जवाब लेकर दिखाओ। ठीक है, थोड़ी डाल दो। जी क्या हुआ? नहीं आपसे नहीं बोल रहा हूँ, बोलिए। हाँ जी, तो अगर सच्चे हो तो उनसे जवाब लेकर दिखाओ। तो ये आयत है और इसमें जो है बताया गया है कि वो कुछ नहीं कर सकते। तो अभी इसका तर्जुमा हमने ये सुना, मतलब इसका मफहूम हमको अजरबी साहब के ताल्लुक से ये मिला कि मज़ार पर जाकर जो ये तुम करते हो तो ये लोग एक मक्खी पैदा करने के बराबर नहीं। तो ये बात हमको पूछनी थी, ये बात सही है या गलत है? भाई देखिए, अल्लाह को छोड़ के जिन जिन को अगर भाई कोई मतलब पुकारता है गैब में, चाहे वो मूर्ति हो या मजार हो, ठीक है, वो ऑटोमेटिक इस आयत में फिट हो जाएगी। नहीं हजरत, आपने क्या 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 फिर से बोलिए वो। भाई अल्लाह को छोड़ के अगर कोई किसी से भी मांगता है, चाहे वो मूर्ति हो चाहे भाई वो मजार हो, सही है, ठीक, जी वो अल्लाह के सामने एकदम भाई वो जीरो है। अगर मक्खी भी उनकी इतनी औकात नहीं है कि भाई वो एक मक्खी पैदा कर सके। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। अल्लाह के सिवा तो किसी को माने, हम तो अल्लाह को मान के अपने बल्कि थोड़े से तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम कर लो है, इससे नहीं खा पाएगा। हेलो। हाँ बिल्कुल सही बात है, अल्लाह के सिवा जो मानते हैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। मेरे अल्लाह को मानते हुए जो वलियों को माने उनकी बात कर रहे हैं। देखिए जो मक्का के जो थे ना मुशरिक, जी जी, उनके बारे में भाई आप पढ़ लीजिए कुरान में, तो आप समझ जाएंगे कि जो आज के बरेलवी जो हैं उनका अकीदा और जो मक्का के दौर के जो थे मुशरिक उनका अकीदा दोनों का सेम है। मक्का के मुशरिक भी मानते थे कि हमें औलाद देने वाला अल्लाह है, आसमान से बारिश जो देता है वो अल्लाह है, हमें रोजी रोटी देने वाला अल्लाह है, अल्लाह ही पैदा करने वाला है, अल्लाह ही, मतलब उनका अकीदा ये था कि अल्लाह ही सब कुछ है। लेकिन उन्होंने अपने अपने भाई औलिया को, अपने अपने भाई वो नेक लोगों को अल्लाह की तरफ भाई अपना सिफारशी बना लिया था। इसलिए अल्लाह ताला ने भाई उन सबको अपने आखिरी कलाम में कह दिया मुशरिक। तो यही अकीदा से भाई हमारे आज के बड़े भाइयों का है, वो कहते हैं हम अल्लाह को भी मानते हैं, लेकिन ये तो हमारे इतने नेक औलिया हैं, वली हैं, बाबा हैं, हम तो गुनहगार हैं, डायरेक्ट अल्लाह से मांग नहीं सकते। तो ये हमारे भाई कौन है, सिफारशी, ये हमारी जो बात होती है, सिफारिश होती है, वो अल्लाह तक पहुंचाते हैं। तो सेम मक्का के मुशरिक का अकीदा। तो क्या फर्क रह गया मक्का के मुशरिकों में और आज के बरीलियों में? जी जी बिल्कुल सही बात है। ये क्या कहते हैं कुरान में जो भाई आपका नाम क्या है? आपने बताया, ये जरियाब नाम है मेरा। जरियाब नाम है, जरियाब ZARY, जरियाब बरकाती। अच्छा जारिया बरकाती। जी जरियाब बरकाती। अच्छा हाँ, ये 1 मिनट रुकिए जरा देख लो। हाँ तो भाई अगर आप मतलब क्या कोई मतलब बहस के मूड में तो ऐसा बताइए, तो मैं खाना खा के करता हूँ। और अगर आपको कुछ जानना है कि आपने जो बताया है कि ये मुशरिकीन मक्का का ये था कि वो भी जो है मानते थे कि ये हमको अल्लाह को मानते थे, तो ये सिफारिश कर रहे हैं, तो हजरत वो तो उसके साथ साथ उनको पूछते भी थे। तो हम लोग तो पूछते ही है ना। पूछते तो ये कहाँ लिखा हुआ है? जी कुरान का तर्जुमा है, आयत हमको ध्यान नहीं आ रही है, सिर्फ इतनी बात के लिए पूछते हैं कि ये हमें अल्लाह के पास, अल्लाह के नजदीक सिफात कराएं। ये तर्जुमे में फर्क होगा। भाई तर्जुमे में फर्क नहीं है, ये क्या कहते हैं आयत हमको ठीक से मेरे लैपटॉप में पढ़ी हुई, ये कुरान सामने है नहीं। जी जी, इसलिए थोड़ा आपसे ऊपर नीचे। हाँ ये आयत है, सिर्फ इतनी बात के लिए पूछते हैं कि ये हमारी अल्लाह की तरफ सिफात करेंगे। ये आयत भी हमने आपको बता दिया।
تو اس میں یہ لکھا ہے کہ وہ پوجتے بھی تھے. کون بریلوی آج جو ہے خواجہ غریب نواز غوث اعظم وغیرہ کو پوجتا ہے؟ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ جو بھائی غالباً زمر ہے اس کی آیت نمبر 3 میں وہ فرماتا ہے کہ ساودھان ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص عبادت کرنا ہے. ٹھیک، اللہ تعالیٰ کی ہی خالص ہم کو عبادت کرنا ہے. اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ جو یہ بزرگ ہیں، نیک لوگ ہیں، یہ اللہ کے نزدیک کے جو عالم میں مرتبہ ہے وہاں تک بھائی ہماری بات کو پہنچا دیں گے. بالکل 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 جی. یہ لوگ جس کے بارے میں بھائی اختلاف کر رہے ہیں اللہ خود کرے گا فیصلہ. ٹھیک ہے، جھوٹے اور نہ شکروں کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا. تو یہ صاف بتا رہی ہے. یہ بات تو آپ کی بات یہی ثابت ہو گئی. آپ نے خود کہہ دیا کہ یہ ولیوں کو پوجتے تھے، پر ہم تو بھائی وسیلہ لگاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے مومنو اللہ سے تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف اختیار کرو. ہم تو وسیلہ لے رہے ہیں نا، قرآن پہ عمل ہو رہا ہمارا. تو بھائی آپ لیجیے نا وسیلہ. اس کا دیکھیے اہل سنت اہل حدیث کے بعد تو جو وسیلہ ہے وہ فرض ہے. ہم وسیلے کا انکار نہیں کرتے ہیں. ہمارے نزدیک تو فرض ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی کم و بیش بھائی 25 آیتیں ایسی ہیں جن میں جو مکہ کے مشرک لوگ وسیلہ لیتے تھے وہی آج کے بریلوی لوگ وسیلہ لیتے ہیں. ان 25 آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسا وسیلہ لینا یہ ناجائز ہے، شرک ہے، حرام ہے. جو جائز وسیلہ ہے لیجیے نا. اب جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، تو بالکل صحیح بات ہے. بھائی ہم صبر کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، نماز پڑھیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی. یعنی جو مکہ کے مشرک تھے انہوں نے غیر اللہ کو اپنا سفارشی اور اللہ کا ذریعہ سمجھتے تھے کہ اللہ تک یہ ہماری بات پہنچا دیں گے. اگر ہم کو اتنا پتا کرنا ہے کہ اس ذریعہ کو اللہ نے عبادت کہا. وسیلہ جس سے مزار کے لیے تو یہ شرک کس طرح بن جائے گا؟ سمجھنے نہیں آ رہا کیا بھائی؟ اگر مزار سے جا کر اگر ہم وسیلہ لے لیں گے تو یہ شرک کیسے بن جائے گا؟ تو یہ عبادت میں آ جائے گا نا. کس طرح کی عبادت میں آ جائے گا حضرت؟ ابھی میں نے آپ کو آیت پڑھی نا. کیا؟ ایک منٹ میں آپ کو اطمینان سے سمجھا رہا ہوں، پھر سے اس کو سنیے آرام سے، ٹھیک ہے؟ بیچ میں نہ بولیے گا. سورہ زمر آیت نمبر 3 اللہ تعالیٰ بھائی یہ کہتا ہے خبردار اللہ کے لیے ہی خالص عبادت کرنا ہے. اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ جو یہ لوگ ہیں بزرگ ہیں یہ اللہ کے نزدیک کی تک یہ ہماری بات کو پہنچا دیتے ہیں. یہ لوگ اب سنیے گا غور سے، یہ لوگ بھائی جس سے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اللہ خود کرے گا فیصلہ، جھوٹے اور نہ شکروں کا. ٹھیک، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا. یعنی کہ اس آیت میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ جو مکہ کے مشرک تھے انہوں نے غیر اللہ کو اپنا بھائی وہ سفارشی بنا لیا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کہا ہے. باقی آپ جو ہے اپنی بات میں خود ہی حق بول رہے ہیں اور ہماری بات بھی آپ کی بات سے ثابت ہو رہی ہے کیونکہ وہ پوچھتے کوئی بات نہیں. آپ کی بات ہمارے سمجھ میں کسی کو اتنا نیک سمجھنا کہ غیب میں اس سے مدد مانگ کے اپنی حاجت کو اللہ تک پہنچانا، اس کو اللہ نے قرآن میں عبادت کہا ہے. اب بات سمجھ میں آپ کیا ہے؟ کسی کو کیا کسی بھی نیک آدمی کو، اولیاء کو، بزرگ کا، ٹھیک، اس کو یہ سمجھنا کہ یہ ہماری بات اللہ تک پہنچا دے گا. ہاں جی، تو ہم نے یہ ذریعہ اختیار کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بھائی اپنے آخری کلام میں عبادت کہا ہے. نہیں ہم نے یہ کہا، ہم تو وسیلہ کرتے یا اللہ ان کے سچے سے مسئلہ والا چیز ہے، یہ تو وسیلہ ہو گیا بس ختم.
تو وسیلہ جو قرآن حدیث میں آیا ہے وہ لیں گے نا، کہ اپنی عقل سے کہ اے اللہ ارے بابا میری بات اللہ تک پہنچا دے. وسیلہ آپ جو وسیلہ بتا رہے ہو لینے کی، اس کی دلیل کہاں پہ بتا دیجیے. دیکھیے وسیلہ ایک الگ ٹاپک ہے، اگر آپ کو وسیلے پہ جاننا ہے تو ایسا بتائیے. ہاں تو وسیلے کی تو بات ہو رہی ہے. تو ابھی تو بات ہو رہی تھی مکہ کے مشرکوں کا عقیدے کا نا. جی وہ تو آپ لے گئے تھے نا، ہم تو بتا رہے کہ آپ بتا رہے ہو ان کو پوچھتے بھی تھے، یہ تو بات اللہ نے اس چیز کو قرآن میں یہ کہا کہ یہ عبادت ہے، یعنی کہ اگر کوئی بھی اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے پاس جاتا ہے اس نیت سے، اس عقائد سے کہ یہ اللہ تک ہماری بات کو پہنچا دیں گے، حاجت کو ہماری پہنچا دیں گے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کہا. ہاں تو وہ مشرکینوں کے لیے دیا ہے، وہ اللہ کو. ارے بریلوی آج کے اور جو مکہ کے مشرک ہیں دونوں کا عقیدہ ایک ہی ہے نا. ارے بھیا وہی تو اس وقت کے کفار کا وقت تھا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ ہماری طرح کے بشر ہو، تو کیا وہ پسند کرتے ہیں. بھائی دیکھیے اب آپ کو ہم کو لگ رہا ہے مطلب بھائی تفصیل سے بات کرنا پڑے گا. دیکھیے اللہ اور اس کے رسول کے جو سوالات ہیں اور جو وہاں کے جو مطلب جو مکہ کے جو تھے مشرک، ان کے جو آنسر تھے، جوابات تھے، اس کو آپ پہلے غور سے ایک بار قرآن میں پڑھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ بریلوی کیا کہتا ہے اور جو مکہ کے مشرک تھے وہ کیا کہتے ہیں. اب سنیے. مکہ کے مشرک ہاں دونوں کا عقیدہ سیم ہے. ہاں کچھ فرق. دیکھیے ہم بتا رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ٹھیک کہ اے پیارے نبی ان سے پوچھو کہ تم کو آسمان اور زمین میں کون دیتا ہے رزق، وہ کہتے ہیں تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور بے جان سے جاندار کون پیدا کرتا ہے، اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے، اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے. اور فوراً یہ لوگ کہیں گے مشرک لوگ اللہ کرتا ہے. یہ کہاں پہ آ رہا ہے؟ سورہ یونس آیت نمبر 31. اب آگے چلتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے اے پیارے نبی ان سے پوچھو جو یہ زمین ہے اور جو کچھ اس میں ہے یہ کس کا ہے، اگر تم جانتے ہو. تو فوراً مکہ کے جو مشرک ہوں گے کہیں گے اللہ کا ہے. ٹھیک. آگے دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے پیارے نبی ان سے پوچھو کہ ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے. تو فوراً مکہ کے مشرک کہیں گے اللہ ہے. اب آگے سنیے ایک دم غور سے، میرے بھائی قرآن پڑھا جا رہا ہے، غور سے سنیے خاموشی سے. ٹھیک. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ پیارے نبی ان سے پوچھو کہ جو ہر چیز کی جو پاور ہے، حکومت ہے، کس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ بچا لیتا ہے اور ان سے کوئی نہیں، بھائی وہ اللہ سے کوئی نہیں بچ سکتا. اگر تم جانتے ہو تو وہ فوراً کہیں گے کہ اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اور البتہ اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو مطلب بھائی کس نے کام پہ لگایا، تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے. ٹھیک. تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے جو مکہ کے جو میرے بھائی کافر تھے، مشرک تھے، ان کا جوابات دے دیا کہ وہ تمام معاملات میں کہیں گے اللہ نے کیا، اللہ ہے، اللہ نے کیا، اللہ ہے. تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مشرک کہا. اب آتے مین سوال پہ. ٹھیک. کہ جب وہ ہر چیز میں کہہ رہے ہیں اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرک کیوں کہا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان کا عقیدہ کیا تھا. یہ لوگ جو کہتے تھے ان کا عقیدہ کیا تھا، سنیے. یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی بھائی پرستت کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ ہی سکتی ہے اور نہ ہی کچھ بھلائی ہی کر سکتی ہے، اور کہتے ہیں کہ یا اللہ کے پاس یہ ہماری سفارش کرنے والے ہیں. پیارے نبی ان سے کہو کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں، وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے. سورہ یونس آیت نمبر 18. تو اللہ تعالیٰ نے مکہ کے ایسا عقیدہ رکھنے والوں کو صاف صاف بول دیا، مکہ کے مشرک یعنی کہ شرک کرنے والے مشرکین مکہ،
یہی سیم عقیدہ آج کے بریلوی کا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ ہم جا رہے مزار پہ عبادت کرنے. ہم عبادت نہیں کرتے مزار پہ. ہم تو مزار پہ جو بابا بزرگ ہیں ان کو سفارشی بناتے ہیں اللہ کی طرف. تو ہو گیا نا یہ شرک. اچھا ہاں اب ہم بولیں اچھا آپ بھی بولیں گے؟ کیوں بھائی ہاں، آپ کیوں ہم بولیں کہہ گے؟ رہے ہیں ارے بھیا ہم کہاں نہیں بولیں گے یار، اتنے گھنٹے تو آپ نے پوچھنے کے لیے فون کیا تھا نا. آپ نے ڈائریکٹ فون کیا کہ افو بھائی ایک مسئلہ جاننا ہے. وہی تو پوچھنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، وہی تو پوچھیں گے. ہاں تو پوچھیے. ہاں بھائی پوچھیے گا، ہاں، بتائیے گا مت، پوچھیے. ہم پوچھیں گے نہیں آپ پوچھنے سے. کے تو بولنا ہی پڑے گا. ہاں حضرت ہم یہ کہہ رہے تھے کہ مشرکین مکہ وہ ہر چیز کرتے تھے جو آج کی بریلوی کر رہے ہیں. بالکل حق بات ہے، اس طرح سے بالکل یہی لگتا ہے کہ وہ لوگ یہی کرتے ہیں. لگتا نہیں ہے یہ میرے بھائی. ہاں ارے بھائی میری بات پر ترجمے میں یہ بھی تو آ رہا ہے کہ ہم پوچھتے نہیں، پر اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ اللہ کے وہاں ہماری سفارش کروائیں گے. پوچھتا کون ہے بھیا؟ وہ لوگ پوچھتے تو یہاں پوچھ کون تھا؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہاں پوچھ وہ لوگ عبادت بھی کرتے تھے بتوں کی. ہم کون سے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. ارے بھائی آپ کا میرے بھائی کیا قرآن آپ نے آج تک پڑھی نہیں ہے کبھی؟ سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک سمجھ کے. سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک سچ بتائیے گا بھائی، کبھی آپ نے سمجھ کے پڑھی ہے کہ نہیں؟ اللہ کو گواہ بنا کے. الحمدللہ. اچھا یہ پڑھی ہے پکا بتائیے. آخر سے خوف ہو تو بتائیے گا میرے بھائی. الحمدللہ. نہیں الحمدللہ کیا ہاں یا نام ہے بتائیے نا. پوری پڑھی ہے کہ نہیں؟ بھیا الحمدللہ پڑھی ہے. مسلمان کے فرض قرآن تو ٹھیک ہے بھائی. تو اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ جو نیک بابا کو، بزرگ کو، اولیاء کو اللہ کی راہ میں سفارشی بناتے ہیں وہ مشرک ہیں. اور اللہ نے اس عمل کو اپنے آخری کلام میں عبادات کہہ دیا ہے. تو اگر کوئی بھی میرے بھائی آج کا بریلوی وہ درگاہ جا رہا ہے، مزار جا رہا ہے، آستانہ جا رہا ہے اور ان کا وسیلہ لے رہا ہے، ان کو سفارشی بنا رہا ہے، تو یہ قرآن کے حساب سے یہ عبادت ہے. اور عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے. اور اگر اللہ کو چھوڑ کے کوئی درگاہ مزار پہ جا کے عبادت کرتا ہے تو یہ شرک ہے. اور جو کرے گا وہ ہو جائے گا مشرک. چاہے وہ مکہ کے مشرک ہو، چاہے میرے بھائی یہاں یو پی اتر پردیش کے بریلوی. سوال اگر اس کی بھی اصلاح فرما دیجیے. ہوا مولا ہوا جبریل ہوا صالح المومنین. ٹھیک ہے، جبریل بھی مولا، اللہ بھی مولا، جبریل بھی مولا، اور نیک بندے بھی مولا. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب بتائیے؟ بھائی لغات آپ میرے بھائی پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے، اس میں الگ الگ بھائی جو یہ مولا ہوتا ہے اس کے معنی آتے ہیں. مولا کا معنی مددگار بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی دوست بھی ہوتا ہے. ٹھیک. تو اہل سنت نے جو معنی لیا ہے وہ آپ کے وہاں کیا لیا ہے؟ آپ بتائیے، پہلے آپ بتا دیجیے. ہم تو بتا دیں گے. آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ آپ کے اس سے مطلب ذاتی طور سے غیب میں بھائی وہ جو پاور ہوتی ہے، مدد ہوتی ہے، کیا اس کو ماننے سے لے رہے؟ مددگار تو ہیں یہ مومن ایک دوسرے کے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے. جبریل بھی ہمارے جو مددگار ہے. بالکل آپ کہہ رہے کہ جو مددگار نہیں ہے ان کو عبادت کرتے ہیں. اگر ہم کسی دیکھیے مدد کے جو معنی ہے نا، جی بتائیے نا. ایک دوست ہوتا ہے. ہاں مطلب جو مولا ہے، مولا کے معنی دو ہوتے ہیں نا. ایک ہوتا ہے مدد، ہاں ایک ہوتا ہے مدد کرنے والا، اور ایک ہوتا ہے دوست. ہاں ٹھیک ہے. تو آپ نے مدد کا معنی لیا ہے تو وہی تو میں پوچھ رہا ہوں نا کہ آپ اپنے آپ کو اہل سنت ماشاء اللہ کہلانے والے ہیں. تو اہل سنت کے کس عالم دین نے 1439 سال میں اس میرے بھائی آپ نے جو پڑھا ہے کہ جو اللہ ہے وہ مطلب بھائی ان کے مولا ہیں جبریل علیہ السلام، جو جبریل ہیں وہ اللہ کے نبی کے مولا ہیں. تو یہ مطلب اللہ کے نبی کے مولا ہے، کہاں والا ہے؟ اللہ کے نبی کے مولا مطلب کیا ابھی آپ نے بولا تھا بھائی؟ ارے میرے بھیا وہ اللہ بھی مولا، جبریل بھی مولا، اور نیک بندے بھی مولا. تو یہ تو صفات ہے نا، اس سے کیا لینا دینا؟ ہاں تو وہی تو بتا رہے صفات ہے. اللہ تعالیٰ نے صفات دے دی ہے تو اس میں کیوں آدمی شرک جائے گا اس کو؟ اچھا ٹھیک ہے. صفات آپ کے ابا جان ماشاء اللہ آپ کی بات رحمان ہیں، وہ آپ کو بہت رحم کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، ایک بات ہی سن لیجیے. یہ کیا کہتے ہیں سورہ فاتحہ کیا ہے؟ کیا کہنا بدو یا کہنا ٹائم. ہاں تو ہم تیری عبادت کریں کسی سے مانگے تو تیری تعریف کریں. تو بھیا اس میں جو یہ کہا گیا تیری عبادت کرے کسی سے مانگے، ٹھیک ہے.
تو یہ بتائیے کرنٹ وغیرہ میں آدمی چپک جاتا ہے تو کیا یہ کہتا نہیں ہے کہ یہ ابا میری وہ مدد کر دو، یہ کر دو، یہ کر دو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی سن رہی ہے یہ اللہ کے بندے دیکھیے، سورہ فاتحہ کی جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ اگر کسی آپ نان مسلم سے بھی بھائی اس کو پڑھا دیں گے تو کہتے ہیں کہ ہاں بھائی اس کا معنی یہ لگ رہا ہے کہ آپ لوگ جو اللہ کی مطلب پوجا پاٹ کرتے ہو اور اللہ سے ہی مانگتے ہو، تو وہ بھی سمجھ جائے گا، ایک نان مسلم بھی ہوگا، آیت ایک دم صاف ہے۔ لیکن اب سوال آتا ہے، اب لوگ کہیں گے اچھا اہل حدیث تو کہتے ہیں ان سے مدد مانگنا شرک ہے، ان سے مدد مانگنا شرک ہے، اپنے ابو سے پیسہ کائیں مانگتے ہو، اپنی اماں سے کھانا کیوں مانگتے ہو، اپنی بیوی سے صابن کیوں مانگتے ہو، تو یہ بھی شرک ہو گیا۔ تو ان بیوقوفوں کو معلوم نہیں ہے کہ ایک ہوتا ہے بھائی فوکل اسباب اور ایک ہوتا ہے بھائی تحت الاسباب۔ فوکل اسباب اس کو کہتے ہیں جو اسباب کے باہر ہو، اور بھائی جو تحت الاسباب ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جو اسباب کے تحت ہو۔ جیسے آپ کی امی جان بھائی زندہ ہیں، حیات ہیں، آپ کے سامنے ہیں، تو اسباب کے تحت ان سے مدد آپ مانگ سکتے ہیں کہ امی ذرا یار کھانا دے دو، ایک گلاس پانی دے دو، لاؤ 100 روپے دے دو، تو یہ مدد جائز ہے۔ لیکن اللہ نہ کرے آپ کی امی کا انتقال ہو جائے اور غیب میں آپ پکارو فوکل اسباب میں کہ یا امی المدد، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ یہ جو ہے چوری کس نے بنا کے دی ہے؟ یہ چوری کس نے بنا کے دی ہے؟ چوڑی یہ چوری کس نے بنا کے دی؟ یہ روئی کس نے بنایا؟ اچھا یہ اصول یہ اللہ کے نبی نے دیا ہے نا ہمیں۔ ہاں بتائیے۔ اللہ کے نبی بن تو میرے بھائی ایک دوسرے سے مدد بھائی وہ لیتے تھے، ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کا جب وفات ہوا تو اللہ کے نبی کے اوپر بھائی قرضہ تھا نا، ادھار تھا نا، تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی جو لوگ میرے بھائی اللہ کے نبی کے سامنے موجود تھے ان سے ادھار لیا، لیکن اسباب کے باہر ادھار نہیں لیا کہ مطلب کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کی درگاہ پہ جا کے اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ یا فلاں شخص ہم کو اتنا مطلب بھائی وہ پیسہ روپیہ دینار ہم کو ادھار دے دے، نہیں، وہ تو رحمت اللہ علیہ پوری دنیا کے لیے رحمت۔ تو کیوں ادھار لیا؟ ہیلو، ارے تو کیوں ادھار لیا بھائی؟ ادھار لیا؟ اللہ کے نبی کا جب انتقال ہوا تھا، وفات ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی کے اوپر بھائی قرضہ تھا نا، تو کیوں ادھار لیا تھا؟ اس کو تو ہم لوگ اس طرح سے کہیں گے نا کہ انہوں نے دکھانے کے لیے کہ ادھار کس طرح سے لوگ آپ کو دکھانے کے لیے، دیکھیے آپ کو دین اسلام میں حجت نہیں ہو۔ اچھا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا میں آدمی چاہے تو ایک دوسرے سے مدد بھائی وہ لے سکتا ہے۔ صحابہ کرام کے پاس جب کوئی پریشانی آتی تھی تو اللہ کے نبی خود آتے تھے بازار میں، کہتے تھے یہ فلاں چیز ہے، یہ کون اس کو لے گا، تو اللہ کے نبی بھی تو بھائی دوسروں کی مدد کرتے تھے۔ تو مدد اسباب کے تحت لینا شرک نہیں ہے، فوکل اسباب شرک ہے کہ اسباب کے باہر جا کے غیب میں کسی کو پکارنا۔ جس شخص کا انتقال ہو چکا ہے، جو بیچارہ خود دفن ہے، جو خود میرے بھائی وہ جو ہماری دعا کا محتاج ہے، ہم اس سے دعا کی فریاد پہنچا رہے ہیں، کتنا گندا عقیدہ ہے میرے بھائی، آپ بتاؤ۔ یہ گندا عقیدہ نہیں ہو حضرت وکیل، یا تو جو اللہ زندہ ہے، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کو چھوڑ کے ہم جو میرے بھائی قبر کے نیچے دفن ہیں ان سے مدد مانگ رہے ہیں۔ سمیع البصیر، اللہ سننے والا اور اللہ دیکھنے والا بھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان کر رہا ہے، انہ هو السمیع البصیر، اللہ سننے والا۔ ارے تو اللہ سننے والا دیکھنے والا، اس کا کون انکار کر رہا ہے بھائی؟ بات تو یہاں ہو رہی ہے جو پیر بابا اولیاء ہیں ان سے مدد مانگنے کا نا۔ ہاں تو وہی بتا رہے، وہ سوال جواب ہو گیا، وہ ہم سمجھ گیا۔ اور ہم یہ نیا سوال کر رہے ہیں، وہ سمیع البصیر، اللہ سننے والا اور اللہ دیکھنے والا۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کو میں ایک شارٹ فارم میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ خود میرے بھائی آرام سے حوالہ اس کا میرے بھائی نوٹ کر لیجیے گا، کھول کے آرام سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 129 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ٹھیک، سورہ زمر اور اس کا بھائی جو سورہ نمبر 39 ہے، آیت نمبر ہے 36، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو اللہ خود کہہ رہا ہے اللہ کافی ہے۔ ٹھیک،
सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 आयत नंबर 65 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है तुम्हारा परवरदिगार ही कारसाज काफी है। ठीक। सूरह तकवीर सूरह नंबर 81 आयत नंबर 29 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये साफ साफ कहता है तुम कुछ भी नहीं चाह सकते, तुम कुछ भी नहीं चाह सकते। अब गौर से तुम सुनिएगा। अब इसमें आपके पीर बाबा औलिया मुर्शिद सब लोग आ गए। तुम कुछ भी नहीं चाह सकते मगर वही जो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे। तो अल्लाह की बिना मर्जी के आप पीर बाबा के जितना फरियादें पहुंचा लें, अल्लाह कोई नहीं सुनने वाला। अल्लाह अपनी मर्जी का मालिक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की ये सुन्नत है, अल्लाह के ऊपर कोई अपनी मर्जी नहीं थोप सकता है। मेरी कुरान की आयत सुनाए रब्बाना आखिरी मेरी कुरान की आयत मतलब क्या यहाँ के अलग अलग कुरान है क्या? ठीक है, अपनी जनाब से हमें बली अता फरमा, अपनी जनाब से हमें मददगार अता फरमा। ये कुरान की आयत है, इसमें क्या मतलब वो ये भी समझा। अरे मददगार का माना आप क्या ले रहे हैं? गैब में मदद मांगने वाली कोई एक आयत पेश कीजिए ना। एक सहाबी का भाई हमको अमल बताइए ना जिसने गैब में कहा हो कि मेरे या फला मदद या धमा। अबू बकर रजी अल्लाह तआला भाई अन्हु के इंतकाल के बाद क्या किसी ने कहा कि या अबू बकर अल मदद? उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल के बाद किसी ने कहा या उमर अपनी जनाब से हमें मददगार अता फरमा। वली का मतलब मसला है अपनी जनाब से हमें वली अता फरमा। इसका मतलब बताओ पहले, फिर मददगार क्या है? देखिए आयत आप पेश कर रहे हैं, समझ में आपके नहीं आ रही है, दलील आप उसको बना के पेश कर रहे हैं और उसका मतलब मेरे भाई जबरदस्ती अपनी अकल से आप फिट कर। अभी हम बताना भी चालू करो, फिर ये पूछना भी चालू करो, फिर तो मतलब अगर पूछो समझो अभी कह रहे हैं ना। अच्छा ये बताइए आपका क्या ईमान ऐसा है कि बाज आयतों पे मान लाते हैं, बाज आयतों को आप छोड़ देते हैं? बेवकूफी वाला काम तुम करेगा ये मुशरिकों मुनाफिकों वाला। तो फिर भाई जब अल्लाह ताला ने साफ साफ देखिए जो कुरान का बेसिक रूल क्या है, कुरान का बेसिक रूल आपको बता देते हैं, वो आपको आपके आलिमों ने भी आपको नहीं बताया होगा, वो सुन लीजिए ना। अपने जनाब से हमें देखिए पहली चीज तो मेरे को इतनी लंबी बात ही नहीं करना था, मेरा खाना पूरा मेरे को ठंडा हो गया, लेकिन मैंने कहा चलिए आपको इस्लाह की नियत से जानना है तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको एक बेसिक उसूल बता देता हूँ। अल्लाह ताला ने ये आप मेरे भाई सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक पूरी कुरान को एक बार समझ के पढ़ लीजिएगा, आप भी इस चीज को मानेंगे कि बेसिक रूल क्या है कि हमें डायरेक्ट अल्लाह से मांगना है, डायरेक्ट अल्लाह से मांगना है। लेकिन हम चाहें तो जो मेरे भाई जो साबित हैं भाई कुरान से हदीस से वसीले, उन वसीले के जरिए भी हम अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकते हैं। ये बातें साबित होती हैं। अब यहाँ पे आ रहा है कि मजार से, दरगाह से, पीर बाबा से, आस्थाने से मदद मांगना, उनको वसीला बनाना, तो अल्लाह ताला ने इस ताल्लुक से क्या कहा है? ये वसीला लगाना वही बात है, इस्राइल होते हैं नहीं तो वसीला क्या मदद नहीं है? वसीला कुर्ब हासिल करना होता है, मदद का मतलब कुर्ब हासिल करना। फिर आगे लोगों में अरे जरिया आप लेंगे तो अभी आप ही लोग कहते हैं कि अच्छा जज है, जज के पास जाना है तो बिना वकील की मदद से कैसे पहुंच जाओगे? तो ये आप ही लोग तो मिसाल देते हो भैया, आप ही लोग कहते हो कि भैया वो छत पे जाना है तो बिना सीढ़ी के कैसे पहुंच जाओगे? वही बात आप ही लोग तो कहते हो कि बिना इंजन के जो डिब्बा है कैसे वो बाइक वो चल देगा? अब आप ही लोग पहले मदद बनाते हो, फिर मदद का इनकार करके कहते तो नहीं वसीला है, मदद नहीं। हमारे जो हम लोग कहेंगे वो मान लेते हो क्या? कुरान हदीस से देखते तो आप लोग के असल में जितने लोग हैं, जितने मुंह हैं उतनी अलग अलग बातें हैं, तो आप लोग का अकीदा ही वाज़ेह नहीं हुआ ना आज तक। हमारा अकीदा एक ही है भाई, ये जो दरगाह मजार के ताल्लुक से वो आपको बता देते हैं इंशाल्लाह कुरान से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह नहल की आयत नंबर 21 में कहता है, और जिनको ये लोग अल्लाह ताला के सिवा भाई पुकारते हैं वो किसी चीज को पैदा नहीं कर सकते, बल्कि वो खुद पैदा किए हुए हैं, मुर्दे हैं, जिंदा नहीं। उन्हें तो यह भी शऊर नहीं है कि वो कब उठाए जाएंगे। ये अपने तर्जुमे को समझो, अल्लाह के सिवा ये तो सोचो, अपने तर्जुमे पे अगर कर लोगे तो बहुत कुरान के लिए कितना फैलाया है। तो जब अल्लाह डायरेक्ट सुनने वाला है, अल्लाह जिंदा है, हमेशा जिंदा था, हमेशा जिंदा रहेगा, उसको छोड़ के हम जिसका इंतकाल हो चुका है, जो खुद अपनी कब्र के अंदर है, जो आलिम बरज़ख में है, उसको गैब में हम वसीला बनाते हैं, तो ये क्या हो गया? अल्लाह के सिवा हो गया ना। वसीला लगाने के लिए कहा तो वसीला लगा रहे हैं और अल्लाह को छोड़ा किसने, ये बताइए।
تو اللہ نے یہ کہا کہ مطلب بھائی وہ درگاہ بناؤ، مزار بناؤ اور ان کا وسیلہ لو؟ نیک لوگوں کو سفارشی بنانا تو مکہ کے مشرک کا عقیدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ کاپی پین ہے؟ ارے میرا دماغی کافی، آپ بولو نا۔ ٹھیک ہے، معجم الکبیر ہے معجم الکبیر کتاب کا نام امام طبرانی نے لکھی ہے۔ ہاں، معجم الکبیر کی جلد نمبر 36، صفحہ نمبر 324۔ بھائی زور سے بولیے تھوڑا، اللہ کے بندے۔ صفحہ نمبر 324۔ ارے ہاں ٹھیک ہے، کیا اس میں لکھا کیا ہے؟ ہاں، اس میں یہ حدیث ہے، عربی میں ہے، اردو بتا رہے ہیں، اردو سنانے میں۔ ہاں اردو بتائیے، عربی نہیں ہے میرے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے جب اپنی چچی جان کو دفنایا تو پھر دفنانے کے بعد یہ دعا کی کہ یا اللہ میری چچی جان کو معاف کر دے، کیونکہ میرا واسطہ اور پچھلے انبیاء جو گزرے ہیں اس کا بھی واسطہ۔ اب بتاؤ۔ تو اس کی بھائی وہ جب مطلب کچھ بتائیں گے، سند ونت وطن کچھ بتائیں گے؟ کیونکہ بھائی یہ کوئی میرے بھائی یہ بخاری مسلم کی تو حدیث ہے ہی نہیں جو آگ مطلب آدمی کہے گا صحیح۔ تو آگ بند کیا قرآن میں کہیں لکھا ہوا کہ بخاری کی سند بالکل ٹھیک ہے، اس کو ماننا تو آدمی مانتا ہے۔ اجماع ہے نا آپ کا، اجماع آپ لوگ نہیں مانتے ہو؟ دلیل اہل سنت کا اجماع ہے، جو بھی میرے بھائی بخاری مسلم ہے وہ قرآن کے بعد سب سے اچھی کتاب ہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے آپ کو دلیل دے دیا نا، اب الحمدللہ۔ ایسے دلیل تو پھر ابھی آپ کہہ دو گے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کے نبی کے وسیلے سے دعا کی تو اس کو بھی مانو، تو کہ ہم جھوٹی حدیثیں مان لیں گے؟ ارے تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، نبی کا حدیث کا انکار کرنے والا معلوم آپ کو کیا ہوتا ہے؟ تو نبی کی حدیث ہوگی تو اس کا انکار ہوگا نا، وہ تو حدیث ہی نہیں، وہ تو جھوٹی بات ہے۔ اچھا جھوٹی بات ہے، مطلب تم کیا ہو، مطلب کیا محدث ہو، محقق ہو، کیا ہو؟ ارے میرے بھائی جو حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہو وہ مطلب آپ کے نزدیک وہ صحیح ہو جائے گی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے آدم کو توبہ کے کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا جا کے پڑھیے نا، تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے توبہ کے کلمات سکھائے، اور آپ لوگوں نے شیعہ کی میرے بھائی کتابوں سے اس حدیث کو نقل کر لی کہ آدم علیہ السلام نے عرش کے اوپر ایک کلمہ دیکھا اور کلمے میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آدم علیہ السلام نے سوچا کہ اللہ نے یہ محمد کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہ محبوب ہوں گے، تو آدم علیہ السلام نے اللہ کے نبی کی وسیلے سے دعا کی، تو یہ جھوٹی حدیث ہے۔ یہی سب آپ کی دقت ہوتی بھائی، آپ لوگ پتہ ہے جھوٹ بول کے بات کرتے ہیں، اسی چیز کا ہم کو تمہاری جائزت بنا دوں گا۔ آپ نے کہا کہ ابو بھائی مسئلہ آپ سے جاننا ہے، اب آپ کو بھائی ہم جنا رہے ہیں تو آپ خود ہی بولتے جا رہے ہیں، یا تو آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم سے زیادہ آتا ہے، تو میرے بھائی تو ہم کسی دن آپ کو فون کر لیں گے، آپ سے سمجھ لیں گے، ابھی تو آپ نے ہم کو سمجھنے کے لیے فون کیا ہے نا۔ آپ کے پاس نہ قرآن کی کوئی آیت ہے نہ اللہ کے نبی کی کوئی میرے بھائی صحیح حدیث ہے، آپ خالی کہیں کا کہیں کی ٹانگ جوڑ کے اپنا عقیدہ باقی عقیدہ ثابت کر دو۔ ہر بار یہ کہا ہے کہ مشرکین مکہ جو ہے ان کو پوجتے بھی تھے، مکہ کے جو مشرک تھے اور آج کے جو بریلوی بدعتی ہیں دونوں کا عقیدہ سیم ہے، یہ میں نے قرآن سے ثابت کر دیا ہے۔ معلوم ہے یہ قرآن یہ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ سورہ یونس آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یہ بھی سن لو، اور اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈال دے تو سوائے اللہ کے اس مصیبت کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ ارے بھائی اب ہم کو لگ رہا ہے کہ آپ کا بات کرنے کا موڈ نہیں ہے، اس لیے آپ خود ہی میرے کو بڑبڑاتے جا رہے ہو۔ ہم بڑبڑا نہیں رہے، ہم کہہ رہے میں آیت پڑھ رہا ہوں اس کو تو سن لو، میرا تو جواب دے دو، اتنے بڑے علامہ بن گئے تو آپ نے اب تک جو ہم سے پوچھا ہم نے سب آپ کو بتا دیا، اب ہم آپ سے ایک چیز پوچھ رہے ہیں آپ ہمیں بتا دیجیے۔ ہم نے ایک چیز نہیں بتایا، ہم نے سب بتا دیا ہے، پوچھا تھا کچھ نہیں بتایا۔ ابھی عوام میں جب یہ آڈیو جائے گی تو عوام فیصلہ کر لے گی کہ آپ کے ہر سوال کا میں نے کتنے اچھے پیار ایک دم پیار کے انداز میں آپ کو جواب دیا ہے۔ عوام جانتی ہے کہ ہم نے ایک سوال پوچھا تھا سورۃ الاعراف کے بارے میں، سورہ یونس آیت نمبر 107 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اور اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈال دے تو سوائے اس کے کوئی اس مصیبت کو دور کرنے والا نہیں۔ تو جب ہم نماز قرآن اللہ کے لیے پڑھیں، روزہ اور زکوٰۃ اور جو حج ہے وہ اللہ کے لیے کریں، تو مدد کے لیے ہم بابا کے پاس کیوں جائیں؟ میرا بیسک سوال یہ ہے۔
اچھا تو وکیل کا کریں گے بھیا، وہی تم کو بتا رہے ہمارے نہیں آپ بات سمجھے نہیں، میرا سوال پھر سے آپ سنیے. مانیے میرے اوپر کوئی آ گئی مصیبت، ٹھیک، یا آپ کے اوپر کوئی آ گئی مصیبت، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں کسی مصیبت میں ڈال دیا جائے تو سوائے اللہ کے اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کہاں کہہ رہا ہے بھائی؟ سورہ یونس آیت نمبر 107 میں. تو اب میرا سوال یہ، جب اللہ نے دی ہے مصیبت اور اللہ ہی اس کو دور کرے گا تو ہم پیر بابا کے پاس کیوں جائیں؟ کائے کے لیے جائیں؟ کائے کے لیے ٹائم پاس کریں؟ وسیلہ لگا دیا نا ہم نے. وسیلہ آپ اپنی عقل سے کہیں پہ بھی میرے پہ لگا دو گے وسیلہ؟ ارے کہاں اگر تو تم کو دلیل دے رہے، تم حدیث کو جھوٹا دے رہے، گمراہی والا کام کر رہے. تو میرے بھائی حدیث کا نہ آپ کے پاس بھائی وہ متن ہے نہ سند ہے، آپ کہیں کی بات نہیں کرتا دو کہ بولے کہ ہم نے تم کو کتاب کا نام بتا دیا، جلد کا نمبر بتا دیا، حدیث کا پیج نمبر بتا دیا. کتاب کا نام نہیں ہو کوئی میرے بھائی، کوئی معتبر کتاب تھوڑی نہ ہے. مطلب آپ جو بھی کتاب بتا دو گے اس کو مدم بھائی وہ معتبر مان لیں گے. ارے تو ہم تو کیا کہہ رہے، دیکھو اگر آپ نے نہ تو میرے بھائی بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، موطا امام مالک، حاکم، ابن بزار، جو میرے بھائی جو معتبر کتابیں ہیں ان کا آپ کو ہی حوالہ نہیں دے دو. جن کی میرے بھائی حدیثوں کی نہ سند ہے نہ ٹانگ ہے، ان کی آپ میرے بھائی حوالہ میں ہے کہ بخاری کو معتبر مانو اور جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور اہل سنت کا اجماع ہے کہ قرآن کے بعد جو سب سے بہترین کتاب ہے وہ میرے بھائی بخاری مسلم ہے. اب اجماع کو آپ نہیں مانتے تو آپ میرے بھائی دار اسلام سے باہر ہو. نہیں تم لوگ کو یہ کہتے ہو نا، تم لوگ کی بات کر رہے ہیں کہ جو اجماع تم بات کر رہے ہو، تو اجماع تم لوگ تو مانتے ہی نہیں ہو. اب آپ کہو گے 20 رکعت تراویح پہ اجماع ہو گیا، جمعے کی 2000 پہ اجماع ہو گیا، 3 طلاق پہ اجماع ہو گیا. تو جو چائے کے ہوٹل پہ اجماع ہوتا ہے ہم اس کو نہیں مانتے، جو اہل سنت کے وہاں جو اجماع ہوتا ہے ہم اس کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے رکھو. ٹھیک ہے رکھیں. چلو السلام علیکم.